क्या बात है शहजादे, बड़े गमज़दा तस्वीर बनाए बैठे हो। शहजाद उसे काफी देर से खामोश और गुमसुम देख रहा था। वो बज़ाहिर उनके साथ ही था। हाथ की उंगलियों में दबा सिगरेट उसको बज़ाहिर इस महफिल का हिस्सा ही बना रहा था। मगर वो इस तमाम गुफ्तगू, हरकतों और बातों के दौरान चुपचाप ही बैठा हुआ था, जिस पर चौंकते हुए उसने कहा था, आहा, हाँ, क्या हम और क्या गम की तस्वीर। हमारी तो बस वही हालत है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहें तस्वीरें जानना किए हुए। सिगरेट का गहरा कुश लेकर इतराफ में धुआं बखेरते उसने इस्तहज़ाहिया कहा था, बस ये तो अब काम से गया। ये तो सचमुच का जोग लिए बैठ गया है। अमीन ने भी उसकी हालत पर इस्तहज़ाहिया मुस्कुराहट उछाली तो वो उसे घूरने लगा। जोक माई फुट, मैं क्यों लेने लगा ऐसा जोक। सिगरेट का आखिरी सिरा अपने पांव तले मसलते हुए वो काफी हकारत से गोया हुआ था। तो फिर काफी दिनों से तुम हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए। पिछले हफ्ते जो मॉडल का शूट के दौरान हमारा प्रोग्राम था, तुमने कैसे रूडली बिहेव किया था। अब तुम एक घटिया लड़की के पीछे हमारे सारे प्रोग्राम्स गारत करने लगोगे क्या। कामरान भी भरा बैठा था। वो हंस दिया। खैर, घटिया लड़की तो कतई नहीं। वो अगर उसके पीछे इतना मजबूत बैक ना होती तो तुम लोग देखते मैं कब का कोई हतमी फैसला कुन कदम उठा चुका होता। तुम लोग जानते हो कि सब्र बर्दाश्त मेरी फितरत का हिस्सा नहीं, मगर फिर भी मैं दिन रात सब्र कर रहा हूँ। अपने सामने पड़ा मशरूब का भरा गिलास उसने उठाकर मुंह से लगा लिया था। तो लानत भेजो ऐसी लड़की पर। तुम शहजादा गुलफाम हो, जिधर नजर डालोगे हजारों तुम्हारे कदमों में होंगी। लैला जुबैरी 2 दिन पहले जिसने हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया था, वो तो पूरी तरह तुम पर मर मिटी है। कई कॉल्स कर चुकी है कि तुमसे दोबारा मीटिंग अरेंज करूं उसकी। शहजाद उसे गिलास का मशरूब हलक में उतारते देखकर कदरे पुरसुकून होकर कह रहा था, यही तो मसला है। वो लानत भेजने वाली चीज नहीं है। बड़ी से चादर में ढका छुपा उसका सरापा तुम क्या जानो क्या कयामत है इस वजूद में। आदला बाजी की शादी में बना बना संवर उसका वो रूप तो आज भी दिल पर नक्श है। ये घुटनों तक से आते आते बाल और उस पर टूट कर बिखरती हया। कामरान ने उसे कुर्सी की पुश्त से सर टकाए बड़े मदहोश कुन अंदाज में आंखें मूंद कर कहते देखकर शहजाद को कनपटी पर उंगली रख कर यूं इशारा किया जैसे वो खिसक गया हो। इतना ही मर रहे हो तो सीधे साधे अपने बाप से कहकर प्रपोजल भेजो, तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा। प्रपोजल। इतने ऊंचे घर में उसकी हैसियत नौकर की भी नहीं। ना जाने कौन है, कहाँ का गंध है। तो इन लोगों ने इज्जत दे रखी है, वरना तो ऐसी लड़कियों की इज्जत बीच चौराहे पर उतार दी जाए तो कोई उंगली उठाने वाला ना हो। प्रपोजल वाली बात तो सीधी दिल पर लगी थी। उसे अपने बाप की दौलत मर्तबे पर इतना गरूर था और यही गरूर उसके लबो लहजे से अयां था। उफ, कितना बोर कर रहे हो तुम यार। शहजाद उसको तो अब रहने ही दो, किसी काम का नहीं रहा ये अब तो। तुम बताओ वो लैला कैसी है, मेरा कांटेक्ट उससे करवाओ यार। वो पहली मुलाकात तो भूलती ही नहीं। क्या चीज है, वो भी ईमान से। कामरान ने नहायत कमीनगी से कहते अयाज को आंख मारकर कहा था। तो वो चारों लड़के कहका लगाकर हंस दिए थे। वो इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। उसने अपने मुंह से अयाज का नाम लिया है। तुम साफ मतलब है इसकी सारी तवज्जो सिर्फ अयाज की तरफ है। वो सिर्फ अयाज से ही राब्ता करेगी, ज्यादा ख्वाब देखने की जरूरत नहीं। शहजाद ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। वो सारे लड़के दौलतमंद घरानों के बिगड़े रईसजादे थे, जिनकी जेबों में कीमती मोबाइल, गाड़ी की चाबी के अलावा पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी का अंबार हर वक्त रहता था, जिनका मकसद जिंदगी सिर्फ इंजॉयमेंट और थ्रिल का नाम थी। वो इस वक्त क्लब में बड़ी फुर्सतों बेफिक्री से बैठे अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ थे। खैर,
پیچھے تو میں بھی نہیں ہٹنے والا۔ اگر عادلہ باجی اور ابا جی کی رشتہ داری بگڑنے کا احساس نہ ہوتا تو اس کا بھی وہی حشر ہو چکا ہوتا جو اب تک جو ایسی کئی لڑکیوں کا ہمارے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ اس نے دوبارہ گلاس بھرتے اپنے مذموم ارادوں کا اظہار کیا تو امین نے گہرا سانس لیا۔ اور تم لیلا زبیری سے کانٹیکٹ کر لینا، کہہ دینا کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے۔ اب 1-2 ٹکے کی لڑکی کے پیچھے اچھا آئٹم نظر انداز کر دوں یہ تو کفران نعمت ہے۔ ایسی آفر بھی بار بار بھلا کب ہوتی؟ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا، حسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کامران نے ایک سرد مصنوعی سانس بھری۔ میرا خیال تھا کہ اپنی پے در پے ناکامیوں کا سوگ مناتے لیلا کی گوٹ ہم میں سے کسی ایک کی طرف اچھال دے گا، لیکن خیر یاد رکھو وہ صرف دیکھنے کی چیز ہے، چھونے کی غلطی نہ کرنا۔ مجھے بھی وہ کسی اور کے ریفرنس سے ملی تھی۔ بلا کی حسین ہے تو اسی بلا کی ہوشیار بھی ہے، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اور اب تک جتنی بھی گرل سے واسطہ پڑا ہے وہ ان جیسی بھی نہیں ہے۔ دھیان سے اور محتاط ہو کر اس سے ڈیلنگ کرنا۔ شہزاد نے اسے سمجھایا تو وہ طنزیہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ جانتا ہوں اس قوم کو محض اپنے دام بڑھانے کی بنتی ہوگی سالی۔ خیر خالی جیب تو کبھی میں بھی نہیں رہا، اگر اس میں نخرہ یا غرور ہے تو کم میں بھی نہیں۔ پھر ایسی چیز جو محنت کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، جو مشکل اور جدوجہد سے حاصل ہو۔ اس کے لب و لہجے میں خاصی حقارت تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے سرسری نظر ڈالی، مگر وہاں سکرین پر نظر آنے والا نمبر دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ، کدھر ہو؟ بے لچک پتھریلا انداز تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ کلب میں ہوں۔ کیوں، خیریت؟ فوراً گھر پہنچو، میں اگلے 15 منٹ میں تمہیں گھر کے اندر دیکھنا چاہوں گا، ہری اپ۔ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ مگر ڈیڈ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ لو، اس کے تو وارنٹ جاری ہو گئے۔ کامران تمسخر سے ہنسا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے جو ڈیڈی نے فوراً بلوایا ہے۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے مطلع کیا تھا، بہت ڈرپوک ہے تمہارا باپ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والا۔ حیرت ہے اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے بزنس کو کیسے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے۔ شہزاد نے بھی اس کے والد پر چوٹ کی تھی۔ شٹ اپ، وہ غصے سے انہیں گھورتا باہر کی طرف لپکا۔ کل کنسرٹ کا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ چلو گے یا اپنی 17ویں صدی کی محبوبہ کی یاد میں آہیں بھرو گے؟ پیچھے سے امین نے ہانک لگائی تھی۔ پروگرام تو تم ڈن کر لو، مجھے کال کر کے انفارم کر دینا۔ جاتے جاتے اس نے بھی اونچی آواز میں کہتے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گھر آیا تو لاؤنج میں ہی اسے اپنے ماں باپ کے ہمراہ عادلہ کو دیکھ کر رک جانا پڑا۔ خیریت؟ آپ نے اتنی ارجنٹلی کیوں بلوایا؟ ماحول سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے کسی بات پر خاصی گرما گرمی کی فضا طاری رہ چکی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ عبدالقیوم کے کھردرے لہجے پر اس نے ماں اور بہن کو دیکھا۔ تم نے کل اکاؤنٹ سے 5 لاکھ روپے نکلوائے تھے، خاصے تیکھے پن سے دریافت کیا۔ وہ ذرا چونکا، پھر کندھے اچکائے۔ بڑا بے پرواہ انداز تھا۔ سو واٹ؟ اس کے انداز پر عبدالقیوم صاحب کا ٹیمپریچر لوز ہو گیا۔ میں یہ پیسہ تمہاری دن بدن بڑھتی ہوئی عیاشیوں کے لیے نہیں کما رہا۔ کیوں نکلوائے تم نے پیسے؟ ایسی کیا ضرورت تھی تمہاری؟ ضرورت تھی ڈیڈ، یار دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ ہوں، اب خالی جیب تو گھومنے سے رہا۔ اس کی بے پرواہی میں سر منہ فرق نہ آیا تھا۔ دیکھ رہی ہو نا تم دونوں، اس کی انہی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں سے میں عاجز آ چکا ہوں۔ 4 سال اس نے FSC میں لگائے، میں نے پیسہ پانی کی طرح بہا کر اس مقام پر اس کا رزلٹ بہتر کروانے کی کوشش کی کہ اسے میڈیکل میں داخلہ مل سکے۔ 2 سال اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنے میں لگا دیے، جھولی بھر کر رقم دی تو اسے داخلہ ملا۔ اب بھی اس کے گلچھڑے ختم نہیں ہو رہے، جب دل چاہتا ہے ہر دوسرے دن 1 لاکھ 2 لاکھ نکلوا رہا ہے۔ وہ تو بڑے بیٹھے تھے۔ انداز اس قدر غصیلا تھا کہ گویا اس بار اس کی کسی خطا کو بخشنے کا قطعی موڈ نہیں ہے۔ اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کون سا یہ سارا مال لیگل طریقے سے کمایا ہے؟ آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بیٹیوں پر خرچ کرتے کبھی تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے حساب کتاب کے تمام کالم ازبر ہوتے ہیں۔
میری 100 ضرورتیں ہیں، جواباً وہ بھی از حد بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ ضرورتیں نہیں، عیاشیاں کہو، عیاشیاں۔ اب کی بار کسی لڑکی کا مسئلہ کھڑا ہوا اور کسی کے والدین نے کیس کر دیا تو میں اب نہیں چھڑوانے والا۔ میں اس لیے پیسہ نہیں کما رہا کہ تم پانی کی طرح بہاتے رہو۔ تمہارے ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ پرسوں تم نے مجھ سے بھی 10,000 لیے تھے۔ مسز عبدالقیوم بھی شامل گفتگو ہوئی تھی۔ او کم آن موم، اب کیا میں آپ لوگوں کو 2 ٹکے کے لوگوں کی طرح حساب دیتا پھروں؟ ماں کے الفاظ پر اس کا بھی انداز گستاخانہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارا اکاؤنٹ کینسل کروا دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی تو وہ ہنس دیا۔ ضرور، یہ بھی کر کے دیکھیں۔ میں اپنی ضروریات اور طریقوں سے پوری کرنا شروع کر دوں گا۔ اس کا انداز دھمکی امیز تھا۔ اور کسی دن اپنی انہی سرگرمیوں کی وجہ سے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو خبر لینے میں بھی نہیں آؤں گا۔ انہوں نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تو نہ آئیں، وہ زیادہ بھڑکا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ میں یہاں چند گھنٹے سکون کی تلاش میں آتی ہوں، مگر یہاں کی وہی چک چک بک بک ہی ختم نہیں ہوتی۔ عادلہ جو کافی دیر سے چپ چاپ تھی، ایک دم چیخ کر گویا ہوئی تھی۔ کاشفا اپنے روم میں سو رہی تھی۔ تم سے بھی میں تفصیلی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آرام سے سکون سے بیٹھی رہو۔ عادلہ کو انہوں نے جھڑک کر چپ کروایا تھا، مگر وہ منہ ہی منہ میں بربرا کر رہ گئی۔ مجھے کسی ورکر سے اطلاع ملی ہے کہ پچھلے دنوں پولیس کا کوئی آدمی تمہارے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں اسی بات سے خوفزدہ ہوں۔ پچھلے ماہ جو انہوں نے اپنے گروپ سمیت ایک لڑکی کے ریپ کے سلسلے میں سرگرمیاں انجام دی تھی، اس کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ وہ تو ان تمام لڑکوں کے والدین کے ساتھ مل کر لڑکی کے گھر والوں کے ورثہ کو دلا کر چپ کروا دیا تھا، مگر اب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیس پولیس تک پہنچا تو بہت بری صورتحال سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اب کی بار انہوں نے کچھ فکر مندی سے کہا تھا۔ کون ہے وہ جس کی اتنی مجال ہو گئی کہ وہ ہمارے بارے میں تفتیش کرتا پھرے؟ کچھ چونک کر وہ بھی کچھ دھیما پڑ گیا تھا، مگر انداز جوشیلا تھا۔ پتہ نہیں لگ سکا۔ پھر بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے۔ اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے خیال رکھو۔ بعض اوقات یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیتے ہیں جب ان کا اپنا مفاد خطرے میں ہو۔ اب اس نے جوش میں آنے کے بجائے تحمل سے ان کی بات سنی۔ میں اکیلا کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں۔ اگر کوئی ایک پھنسے گا تو باقی کی بھی گردن پھنسے گی۔ ڈونٹ وری ڈیڈ۔ انہوں نے بغور دیکھا۔ اس کا انداز پرسوچ تھا، یعنی اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ بات سما گئی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیوں ہر روز سسرال سے ادھر آ بیٹھتی ہو؟ ایاز کو مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے اب کہ انہوں نے عادلہ کی طرف رخ کیا تھا، اس نے ماں کو دیکھا اور منہ پھلا لیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو بیٹی ہے ہماری، اب میکے کا چکر بھی نہ لگائے۔ ایک ہی شہر میں رہتی ہے، چلی آتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں نے فوراً بیٹی کی طرفداری کی تھی۔ چند دن پہلے اس کے سسر کی کال آئی تھی۔ مجھے وہ بتا رہا تھا کہ اس نے علیحدہ گھر میں رہنے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس دن کے بعد اس کا آج چکر لگا تھا۔ وہ اس لیے چکر نہیں لگا رہی تھی کہ ڈیڈ نے ضرور باز پرس کرنی ہے۔ تو کون سا دنیا سے علیحدہ انوکھی ڈیمانڈ کر دی ہے؟ ساری دنیا کی لڑکیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ عبدالقیوم صاحب نے بیوی کو گھورا۔ یہ تمہاری ہی شے پر اتنا اکر رہی ہے۔ میں نے عادلہ تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ انہوں نے بیوی کو ٹوک کر بیٹی سے باز پرس کی تھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آپ کے فائدے کے لیے میں اپنی زندگی اجیرن نہیں کر سکتی۔ یہ عباس بالکل پینڈو اور جاہل انسان ہے۔ ماں باپ سے پوچھے بغیر تو کھانے کا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ تم کوشش کرتی، بیویاں کیا کچھ نہیں کر لیتی۔ اس میں صرف میرے لیے ہی نہیں، تم لوگوں کے لیے بھی فائدہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک سٹرونگ بیک گراؤنڈ رکھنے والا مضبوط گھرانہ ہے۔ کم عقلی مت دکھاؤ۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا۔ تم میری عادت اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ تینوں باپ بیٹا جس طرح دن بدن بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ لوگ کس قدر آگے جا سکتے ہیں۔ او ڈیڈ، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟
ہم کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس مین کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایاز نے خاصے تنفر سے پوچھا تھا۔ یہ لوگ آج اس بزنس کی دنیا میں نہیں آئے۔ شاہ زیب علی کے باقی دونوں بھائی اور ان کی اولادیں اندرون ملک اور بیرون ملک عرصہ دراز سے اس بزنس میں انوالو ہیں۔ ان کی پروڈکشن کا ایک نام ہے، معیار ہے، کوالٹی ہے۔ جس طرح تم سب دولت کو لٹا رہے ہو نا، تو وہ دن دور نہیں جب تم تینوں کی وجہ سے میں پچھتاوے کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، بیگم نے فوراً دہل کر کہا۔ ڈیڈ، آپ کو نہیں پتا وہ کس قدر اولڈ اینڈ دقیانوسی قسم کا گھرانہ ہے۔ کاشفا کے لیے انکار کر کے انہوں نے صاف لفظوں میں میری انسلٹ کی ہے، اور اب اس 2 کی شہوار بی بی سے مصطفیٰ کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ انکشاف ایسا تھا کہ وہاں موجود سبھی چونک گئے تھے، خصوصاً ایاز تو کتنی دیر تک گمسم رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کا ارادہ فوراً نکاح کرنے کا ہے، مجھ سے نہ پوچھا، نہ ہی بڑی بہو ہونے کے ناطے بتایا۔ یہ ویلیو ہے اس گھر میں میری، سیدھے صاف لفظوں میں یہ میری توہین ہے۔ وہ اولڈ بی بی چاہتی ہے کہ میں بات بے بات اس سے اجازت لیا کروں، کچن سنبھالوں، گھر کی ذمہ داری قبول کر کے ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر گھرداری کروں، کام کرواؤں۔ مائی فٹ، وہ تو گویا آج ادھر دل کی بھڑاس نکالنے کے ارادے سے آئی تھی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ علیحدہ گھر کا، وہ شاہ زیب علی کہہ رہا تھا کہ تمہیں سمجھاؤں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں تمہاری۔ علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ چھوڑنا ہوگی، ورنہ تمہیں اپنے گھر واپس بلا لوں۔ مائی فٹ، ڈیڈ، ہم بھی کوئی اتنے گرے پڑے نہیں ہیں۔ عادلہ کے نام بینک بیلنس، کوٹھی، سب کچھ ہے۔ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو علیحدہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس دقیانوسی گھرانے میں عادلہ جیسی باشعور لڑکی کی شادی کر دینا آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے ڈیڈ۔ باپ کے منہ سے تمام بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہاں شادی کرنا میری نہیں، تمہاری بہن کی اپنی مسٹیک ہے۔ تب اسے عباس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے تو تب بھی اس گھرانے کا نام و نسب اور خاندانی وقار ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ انہوں نے ناراضی سے سب کو دیکھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، مگر ڈیڈ میں اب ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ میرا اور اس شہوار کا کیا مقابلہ، مگر اس لڑکی کو اپنے مقابل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے چاروں اطراف میں آگ دہکتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی انہوں نے۔ دیکھا تھا ایک بار شہر آنے پر اس کی ماں کو بھی کوئی دور پرے کی رشتے دار ہے نا ان لوگوں کی۔ مسز عبدالقیوم نے بھی حصہ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے وہ ان کی، مجھے تو یہ ماں بیٹی اپنی جان کا اسیب لگتی ہیں، اس نے تنفر سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے ڈیڈ کو بتانے کی دھمکی دی اور میں چپ ہو گئی، ورنہ میں اب اس تعلق کو مزید لٹکائے رکھنے کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ اس کا انداز خاصا زہریلا تھا۔ تو کیا مطلب تمہارا؟ عبدالقیوم صاحب نے چونک کر بیٹی کا فیصلہ کن انداز دیکھا۔ مجھے اول تو آرام سے عباس کے ہمراہ علیحدہ شفٹ ہونے دیں، بصورت دیگر میں کورٹ جاؤں گی، صاف واضح علیحدگی ہوگی۔ اس کے تیور جارحانہ تھے۔ کم عقلی والی باتیں مت کرو، تم اس گھرانے کو نہیں جانتی، وہ طلاق کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ خاصے متفکر ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ ابھی بھی لاکھوں ہوں گے جو اس سے شادی کرنے کو بےتاب ہوں گے۔ ایاز نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ وہ تو ہے ہی جذباتی، تم بھی اس کی حمایت کرو گے۔ تم اس گھرانے کو نہیں جانتے، بہت اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ وہ علیحدگی کو تو مان جائیں گے، مگر طلاق کبھی نہیں۔ ہم کورٹ میں جائیں گے ڈیڈ۔ ایاز عادلہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر بھڑکا تھا۔ سکون سے، آرام سے، ابھی تو عادلہ اپنے گھر جائے، اس کے سسر سے میں بات کروں گا۔ اگر وہ خود علیحدہ رکھنے پر راضی نہ ہوا تو ہم عادلہ کو کوٹھی میں شفٹ کر دیں گے۔ ویسے بھی فرنشڈ کوٹھی اسے جہیز میں اسی لیے دی تھی۔ کب تک عباس اپنے والدین کے ساتھ رہے گا؟ اسے بھی تو آخر بیوی کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ بیٹی کے آنسوؤں سے باپ کا بھی دل پسیج گیا تھا۔ کچھ سوچتے انہوں نے سلوشن پیش کیا تھا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، وہ بڑے ضدی اور خود سر لوگ ہیں ڈیڈ، وہ کبھی علیحدہ شفٹ کر دینے کے لیے نہیں مانیں گے۔
आंसू साफ करते उसने बाप को वार्न किया था, जब लातों के भूत बातों से ना माने तो हमें उंगलियां टेढ़ी करनी भी आती हैं। डोंट वरी, ये रिटायर्ड डीआईजी साहिब क्या करेंगे, मैं भी देख लूंगा। अय्याज जोशीला खून था, उसका लबो लहजा भी उसके जज्बात का आकाश था। अब्दुल कयूम साहिब ने हाजरीन पर निगाह डाली और कुछ सोचने लगे। मुस्तफ़ा भी इसी डिपार्टमेंट में है, ये मत भूलो। और पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती हैं। जैसी तुम्हारी सरगर्मियां हैं इनकी मौजूदगी में, तो तुम्हें उनके सामने आते हुए भी 100 बार सोचना होगा। ये वक्त जोश का नहीं, होश से काम लेने का है। आदला के किसी भी सिलसिले में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। उन्होंने बेटे को टोक दिया। वो सारी रात अजीब सी कैफियत में रही थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो फिर से लेट गई। सारी रात सोई जागी कैफियत लिए हुए थी। अब जो आंख लगी तो बड़ी पुरसुकून नींद आई। ना जाने वो कितनी देर तक सोई रहती। दरवाजा जोर से बजाए जाने की आवाज पर उसकी आंख खुल गई थी। उसने नींद भरी आंखें खोलकर नागवारी से बंद दरवाजे को देखा। शहवार बीबी जी दरवाजा खोलें। रक्षंदा की आवाज पर उसने किस्मंदी से वाल क्लॉक की तरफ निगाह डाली, मगर उसको उछलकर उठना पड़ा। वाल क्लॉक 8 बजा रहा था, यानी वो इतनी गहरी नींद सोई थी कि कॉलेज जाने का टाइम भी निकलने वाला था। उसने फौरन बिस्तर से उतरकर तेजी से दरवाजा खोला था। वक्त इस कदर कम था कि वो तैयार होती तो भी लेट हो जाना था। दरवाजा खोलकर रक्षंदा को देखा। बीबी जी नाश्ते पर आपको बुला रही हैं। आ रही हूँ। पहले तुम ऐसा करो, 2 मिनट में अलमारी से मेरा कॉलेज का लिबास निकाल कर इस्त्री करके ले आओ फटाफट। वो सर हिलाकर अलमारी की तरफ भर गई थी। उसकी अलमारी से सूट निकाल कर वो बाहर चली आई तो वो मुंह हाथ धोकर दोबारा कमरे में आई और आईने के सामने खड़े होकर उसने बाल खोलकर ब्रश उठा लिया। रक्षंदा उसका लिबास लिए कमरे में दाखिल हुई तो वो कोफत से अपने लंबे घने बालों से नंबर आजमा थी। ये ले बीबी जी, इस्त्री कर दिए हैं। उसने उसका सूट लाकर मेज पर डाल दिया। माशाल्लाह बीबी जी, तुसां दे बाल बड़े वड्डे खूबसूरत ने। ए लंबे घने बाल तुसानू तो बहुत सजदे ने। उसके बालों को मोहब्बत और सताइश से देखते वो कह रही थी। आधा घंटा लगता है बाल बनाने में, टाइम है नहीं मेरे पास और इनके साथ चिमटी हुई हूँ। उसके कमरे की चीजें दुरुस्त करती रक्षंदा उसकी बेजारी पर मुस्कुरा दी। लाएं बीबी जी, आप इधर स्टूल पर बैठ जाएं, मैं कंघी कर देती हूँ। शहवार बाजुओं को थकाने की बजाय फौरन आईने के सामने स्टूल पर बैठ गई थी, वरना बाल बनाते बनाते उसे अपने बाजू दुखते महसूस होते थे। आज तुसी लेट उठे हो, वो अपने खास स्टाइल में पूछ रही थी। बस रात नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ कर लेटी तो आंख नहीं खुली। वो बाल बनाकर शहवार के हाथ से क्लिप लेकर आधे बालों को थाम कर क्लिप लगा रही थी। नींद क्यों नहीं आई थी? रक्षंदा के बजाय सवाल किसी और की तरफ से आया था। वो बेइख्तियार दरवाजे की तरफ पलट कर देखने लगी थी। ऐसा करने से रक्षंदा के हाथ से क्लिप फिसल कर नीचे गिर गया था। उसके सारे बाल फिर बिखर गए थे जो रक्षंदा के हाथ में थे। मुस्तफा बिल्कुल तैयार जाने के लिए खड़ा था। उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर वो घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। रक्षंदा उसके बाल छोड़कर पीछे हट गई थी। उसकी पुश्त पर घना आबशार नीचे तक फैलता चला गया था। मुस्तफा की निगाहें बेइख्तियार उठी थी। रक्षंदा, तुम इधर बैठ ही गई हो, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं। दुपट्टे से बेनियाज खूबसूरत दिलकश सरापा बड़ा सहज तराज था। वो नजरें हटाकर रक्षंदा से मुखातिब हुआ तो वो फौरन सर हिलाती बाहर निकल गई थी। आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? उसने सटपटाकर बेड के सरहाने से अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर डालते एक पल्लू सर पर भी डाला था, मगर खूबसूरत स्याह लंबे घने बालों का आबशार दुपट्टे के जरा से तकल्लुफ से छुप ना सका था। बस रेशम की मानिंद लहरा कर रह गया था। जाना था, बस लेट हो गई हूँ। उसकी गहरी जायजा लेती आंखों से घबरा कर कहा था। मेरा ख्याल है कि अभी तुमने चेंज और ब्रेकफास्ट भी करना है। रिस्ट वॉच देखते उसने उसे यूं ही कंफ्यूज खड़े देखकर टोका था। जी, आप चलें,
میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اب اس کی موجودگی میں وہ بال بنانے سے تو رہی، میں بریک فاسٹ اور سب کام کر کے فری ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کرنے کی بجائے میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کر لیتا ہوں۔ تم ریڈی ہو جاؤ، ہری اپ۔ اس کی سوچ سے بے نیاز اس نے سرسری سا کہا تھا۔ شہوار اس نئی افتاد پر مزید ہراساں ہو گئی۔ کمرہ تو بہت اچھے انداز میں سیٹ کیا ہوا ہے تم نے۔ توصیفی انداز میں کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سائڈ پر رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر ٹک گیا تھا۔ تھینکس۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ خاموشی سے جھک کر ہیئر کلپ اٹھا کر سیدھی ہو گئی۔ بس ویسے ہی، سنجیدگی سے کہتے اس نے ڈریسنگ سے برش بھی اٹھا لیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے بیگ، فائلز اور بکس کے ساتھ رکھی ایک ڈائری اٹھا لی تھی جو اس کے قریب پڑی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ شہوار لباس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ڈائری کھولی تو منہ بنانا پڑا۔ باہر سے ڈائری جس طرح خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، اندر سے خاصی چینج تھی۔ ڈائری کے اندر صاف صفحات پر مختلف ڈایاگرامز اور تصاویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی۔ انسانی خد و خال سے متعلق یہ تصاویر اس نے سرسری نگاہ ڈال کر ڈائری بند کر دی تھی۔ ڈائری واپس کتابوں کے ساتھ رکھتے اس نے پھر کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ کمرہ بہت ترتیب سے مزین تھا، کہیں بھی کوئی بے ترتیبی نہ تھی، بس بیڈ پر پڑے بلینکٹ اور پرشکن چادر کے سوا۔ وہ لباس بدل کر واش روم سے نکلی تو مصطفیٰ کو اسی طرح مستقل مزاجی سے اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر الجھی۔ صبح صبح انہیں شاید کوئی اور کام ہی نہیں۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کو نظر انداز کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چہرے پر کچھ لگانے کی ضرورت تو نہ تھی، فیس واش سے دھونے کے بعد وہ صرف لوشن یوز کرتی تھی۔ اس نے لوشن اٹھا کر عجلت میں چہرے اور ہاتھوں پر لگاتے ساتھ ساتھ ایک طرف ریک میں رکھا جوتا بھی پہنا تھا۔ اسے چادر الماری سے نکالتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، اس نے چادر کی تہہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر بستر پر ڈالتے چادر لپیٹی تھی۔ اپنی کتابیں، بیگ اور فائلز کے لیے وہ خدا حافظ کہنے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی آئی۔ رخشندہ بتا رہی تھی کہ تمہاری آنکھ دیر سے کھلی ہے، ناشتہ ریڈی ہے، فٹافٹ کر لو، آنٹی اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں، ناشتے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ انکل سجاد اور عباس بھائی بڑے فارغ موڈ میں بیٹھے ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آرام سے ادھر بیٹھو، یہ دودھ اور انڈا ضرور لو، ایسے خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی میں، انہوں نے ٹوکا تو وہ گہری سانس لیے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی محبت سے تمہیں ہماری بیگم کچھ کھلا پلا رہی ہیں، ورنہ ہم خالی پیٹ بھی اٹھ کر چل دیں تو کبھی پوچھا نہیں۔ شاہ زیب انکل کی بات پر دودھ کا گلاس اٹھاتے وہ مسکرا دی تھی۔ بوائل انڈے کے پیس پلیٹ میں اس کے سامنے تھے، ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں، ہر وقت آگے پیچھے رہتی ہوں۔ پوچھ لیں لائبہ سے، کھانا پکواتے ہوئے ہمیشہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھا ہے۔ آنٹی فوراً سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر موجود سبھی افراد مسکرا دیے۔ شہوار دودھ کا گلاس ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آنٹی جی، اللہ حافظ، جھک کر آنٹی سے کہا تو انہوں نے محبت سے دونوں ہاتھوں میں اس کا تر و تازہ روشن چہرہ تھام لیا۔ جیتی رہو، اللہ حافظ۔ پیشانی چوم کر دعا دی تو وہ مسکراتی باقی لوگوں کو بھی خدا حافظ کہتے باہر نکل آئی تھی۔ مصطفیٰ نارتھ وے پر گاڑی ڈالے فرنٹ سیٹ کا دروازہ وا کیے اس کا منتظر تھا۔ انکل آنٹی اور دیگر لوگوں کو اس نے نہ جانے کیا بتایا تھا کہ کسی نے بھی اسے صبح مصطفیٰ کے ساتھ جانے پر کچھ بھی نہ پوچھا تھا۔ رات بوا جی کی کال آئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے اپنے ہی کسی خیال میں ہی گم تھی کہ مصطفیٰ کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ونڈ سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ تم ان کی کالز ریسیو نہیں کر رہی۔ اب کی بار وہ حقیقتاً چونکی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بزی تھی، موبائل وائبریشن پر تھا، مجھے ان کی کالز کا پتہ نہیں چلا۔
اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے کہا، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ان سے کسی بات پر ناراض ہو، اس لیے تم کال ریسیو نہیں کر رہی۔ اب کی بار وہ شدید حیرت سے دوچار ہوئی تھی اور اندر ہی اندر خائف بھی جانے اب اگلا سوال وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ اسے اس شخص سے خوف ہی آنا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں ان سے۔ ان کا انداز تردیدی تھا، مگر اس انداز میں ایک تلخی سی تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس مجھے وقت نہیں ملا۔ کالج جا کر میں ان کو کال کر لوں گی۔ کافی زیادہ برا مان کر اس نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اچھی بات ہے۔ وہ کافی پریشان اور متفکر لگ رہی تھی۔ تم کال ضرور کر لینا، بلکہ اس وقت فری ہو اب بھی کال کر لو۔ میرے پاس اس وقت کریڈٹ نہیں ہے۔ کالج کی کینٹین سے کارڈ لے کر کال کر لوں گی۔ اس کے مشورے پر اسے بر وقت بہانہ سوجھ گیا تو مصطفیٰ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی سرسری نگاہ کی حدت سے اس نے گھبرا کر فوراً نگاہ جھکا لی۔ میرے موبائل سے کر لو۔ وہ رات جتنی پریشان تھی، اگر موقع محل کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں رات ہی تمہارے کمرے میں آ کر ان سے تمہاری بات کرواتا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر تابندہ بھی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ان سے ناراض تھی، ان کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو کال کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ لے لو بھائی۔ اس نے بڑی بے بسی اور بیچارگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ حویلی کا نمبر ملاتے وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو؟ عظمت نے کال ریسیو کی تھی۔ میں شہوار بول رہی ہوں، امی کو بلاؤ۔ کافی روکھے اور غصیلے لہجے میں مخاطب تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی ہنسی ہونٹ تلے دبا کر روکی۔ السلام علیکم۔ تابندہ 2 منٹ بعد لائن پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اپنے لہجے پر قابو پانے کی تمام کوششیں ناکام تھی۔ غصہ اس کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے سرخ دہکتے چہرے کو دیکھا۔ شکر ہے مولا کا، بہت ناراض تھی، رات کو غصے سے موبائل ہی بند کر دیا تم نے، وہ کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ بڑی سلو رفتار میں گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں ناراض ہوں اور نہ ہی غصے میں کالج جا رہی ہوں۔ 12 بجے کے بعد میں فری ہوں گی، تب آپ سے بات کروں گی۔ اس وقت آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ارے ٹھہرو شہوار بیٹا، میری بات تو سنو، وہ پکارتی رہ گئی تھی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا۔ اس کے چہرے پر سرخی رقم تھی جو واضح گماس تھی۔ اس نے اپنے جذبات پر بامشکل کنٹرول رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم اور باتیں کر لیتی، اتنی جلدی بات ختم بھی کر دی، اس رویے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ نہیں، روکھا نہایت مختصر جواب۔ بوا جی سے؟ پھر کس بات پر ناراض تھی؟ میرے مجبور کرنے پر اگر کال کر ہی لی تھی تو ٹھیک سے بات بھی کر لیتی۔ میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی غیر کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، یہ تم کس انداز اور لب و لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ہر کوئی غیر نہیں ہے۔ تمہارا اگر ان سے خون کا رشتہ ہے تو ہمارا ان کا خلوص محبت اپنائیت کا تعلق ہے، جو تمہارے تعلق سے کئی درجے مضبوط ہے۔ اس کے الفاظ پر مصطفیٰ نے غصے سے اسے ٹوک دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے شاید اپنے رویے کا فوراً اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ مصطفیٰ سے امید نہ تھی کہ فوراً اس کے غلط رویے پر ٹوک دے گا۔ وہ دوبارہ بات کیے بغیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ وہ بھی ہاتھ مسلتے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے مہرباں لب تھی۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو اس نے شکر کا سانس لیا، ورنہ آج تو لگ رہا تھا کہ گویا سفر نے جان سولی پر لٹکا دی ہے۔ ایسے ہی تو بوجھلے جاں غسل لمحے آئے تھے ان دونوں کے درمیان۔ اس نے ایک نظر پھر مصطفیٰ پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اس کی بات سے چھا جانے والی سرخی ابھی تک قائم تھی۔ اسے تعصب ہوا کہ اس نے ایسی بات ہی کیوں کی۔ اسے غصہ تو تابندہ کے فیصلے پر تھا۔ یہ شخص کب جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے، بلکہ یہ شخص تو سرے سے اس کے انکار سے ہی بے خبر تھا۔ نہ جانے
امی نے اس سے کیا کہا ہوگا جو صبح صبح اس قدر خیر سگالی کے جذبات لیے فون کروا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کے کمرے میں آنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر اپنے رویے پر ندامت کے ساتھ ملال بھی اترنے لگا۔ اللہ حافظ دروازہ بند کرتے دھیرے سے کہا تو اس نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ وہ ایک دم نگاہ جھکا کر گیٹ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ وہ 1-2 سیکنڈ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اپنے پیچھے کسی گاڑی کا ہارن سن کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سائیڈ بیک ویو مرر سے دیکھتے اس نے ٹرن لیا۔ جب سامنے سے آتی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مصطفیٰ کو اس جگہ پا کر استعجاب کی لہر اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں سامنے ایاز پر ایک سلگتی نگاہ ڈالی اور پھر ریش انداز میں گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ لگاتار 4 پیریڈ اور پریکٹیکلز کے بعد وہ 12 بجے فری ہوئی تھی۔ شہوار آج غیر محسوس انداز میں ان کو خاصی خاموش اور ڈسٹرب محسوس ہوئی تھی۔ صبح سے لے کر سارا وقت اتنا بزی گزرا تھا کہ دونوں کو سلام و دعا کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کا بھی وقت نہ ملا تھا، ورنہ وہ اسی سے اس کی خاموشی کی وجہ بھی ضرور پوچھتی۔ کینٹین چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ پیٹ پوجا ہی کر لیں۔ ہسپتال کے وزٹ کے بعد دونوں واپس کالج کی طرف آئیں تو انا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اب بریک ٹائم تھا۔ شہوار نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا تھا۔ یہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اتنا رش ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق کینٹین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تمام ٹیبلز فل تھے۔ انا نے بھی اطراف میں دیکھا، کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ چلو کچھ لے لیتے ہیں، ہال کی طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر انا نے کہا تو اس نے صرف سر ہلا دیا۔ تم لے آؤ، میں دروازے میں کھڑی ہوتی ہوں۔ برگر اور کوک لے لوں؟ اس کے الجھن بھرے انداز کو دیکھتے انا نے پوچھا تھا۔ جو جی چاہتا ہے لے لو، ذرا جلدی کرو۔ دروازے میں سے ایاز اور اس کے چند چیلوں کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انا نے بھی ان کو دیکھا اور پھر ایک سنجیدہ نگاہ ان پر ڈالتی کینٹین کی طرف چل دی تھی۔ وہ راہداری کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ ایاز اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھ کر اس نے سائیڈ سے ہو کر باہر نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم اٹھا کر دروازے کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی کہ ایاز نے ایک دم اپنی ٹانگ اڑا کر اس کی راہ مسدود کر دی تھی۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو وہ اس کی طرف بھی ہو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس شخص سے قطعی الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کینٹین بھری پڑی تھی، اب تک وہ سرعام اس سے سامنا ہونے سے کتراتی رہی تھی، مگر اب ایک دم بھرے مجمع میں ذلت و بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ شہوار نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی بڑی بے بسی و بے چارگی سے کینٹین کی طرف دیکھا۔ انا شاید اندر چلی گئی تھی، ورنہ وہ ضرور واپس آ جاتی اگر ان کی بدتمیزی ملاحظہ کر لیتی تو۔ ہٹو ایک طرف، میں تمہارے منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ بہت سے لوگوں کو مزے لیتے دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، غصے سے کہتے سائیڈ سے ہو کر دیوار کی طرف سے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ ایاز کے کسی ایک دوست نے فوراً دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ مسٹر ایاز، مجھے مجبور مت کرو کہ میں چیئرمین صاحب تک تمہاری شکایت کرنے پہنچ جاؤں، اس نے دھمکی دی تھی۔ ضرور جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بدنام اگر ہم ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مجھے تو کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تمہاری طرف سے کسی ایسے ہی اقدام کی ضرورت ہے۔ اس کے کمینے لب و لہجے پر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب پوری قوت سے اس ذلیل انسان کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ کتاب بہت زور سے لگی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔ آہ! وہ کر رہا تھا۔ پوری کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ اوہ! اس کی یہ مجال! اس کے دوست غصے سے اس کی طرف بڑھے تو وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ کئی لڑکے
اس بار اٹھ کر قریب آ گئے تھے جو پہلے محض تماشائی تھے۔ ایاز نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا ہاتھ خون سے تر تھا۔ کتاب پوری قوت سے پھینکے جانے پر اس کی ناک پر لگی تھی۔ ایک دم خون ناک سے بہتا اس کے ہاتھ کو رنگین کر گیا تھا۔ اس کی یہ مجال، میں آج اسے مزہ چکھا کر ہی رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ کینٹین میں بیٹھے اسٹوڈنٹس صورتحال شدید نوعیت میں بگڑتے دیکھ کر فوراً اس طرف چلے آئے تھے۔ وہ مغلظات بکتے انتہائی وحشی انداز میں شہوار کی طرف لپکا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، تم نے جان بوجھ کر اس کا رستہ روکا تھا۔ یہ انتہائی شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، سارا کالج جانتا ہے، اور تم کس کماش کے آدمی ہو یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ فائنل کے ایک اسٹوڈنٹ ہاشم نے اسے اس قدر اشتعال انگیز میں شہوار کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا تھا، بلکہ بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا۔ اوہ یو ایڈیٹ! وہ تو انتقام اور جوابی کارروائی کے لیے بکھرا ہوا تھا۔ ایک دم کھینچ کر ہاشم کے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ ہاشم کون سا کسی سے کم تھا؟ کالج میں ایاز لوگوں کے بعد اگر کسی کے گروپ کے چرچے تھے تو یہ ہاشم لوگوں کا گروپ ہی تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ان کی شہرت بری نہ تھی۔ اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایاز کی گردن دبوچ لی۔ ہاشم کے باقی دوست بھی اس کے ساتھیوں پر پل پڑے تھے۔ کینٹین ایک دم میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ انا بھی شور کی آواز پر فوراً بھاگی آئی تھی۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انا حیرت زدہ تھی۔ ہاشم اور ایاز دونوں گروپس کے لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا دیکھ کر ششدر تھی۔ کینٹین کے مالکان بھی میدان میں بیچ بچاؤ کروانے کے لیے کود پڑے تھے۔ بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے، تم باپ کے پیسے پر عیاشی کرتا ہے، اب اٹھا کر دیکھنا نظر کسی بھی لڑکی کی طرف، تیرا تو وہ حشر کروں گا کہ مسالے عبرت بن کر رہ جائے گا تو۔ لمحوں میں ایاز اور اس کے ساتھیوں کا برا حال تھا۔ مکوں اور لاتوں سے ان کی درگت بنائی تھی ان لوگوں نے۔ اس لڑائی کی خبر لمحوں میں پورے کالج میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ چند پروفیسرز جو نزدیک ہی میں تھے فوراً موقع پر پہنچ گئے تھے۔ سر اشفاق کے درمیان میں آنے پر مار کٹائی کا سلسلہ ایک دم رکا تھا۔ کینٹین کے مالکان بازور طاقت ہاشم کو دبوچے ہوئے تھے، جو کسی بھی طرح قابو میں نہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ گنڈا گردی کس سلسلے میں؟ انہوں نے ایاز کا خون سے تر چہرہ دیکھتے اور ہاشم کی پھٹی شرٹ دیکھتے گھورا تھا۔ سر، یہ کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے اس نے۔ اس کی اسی گنڈا گردی کی وجہ سے کوئی اسے ٹوکتا نہیں۔ یہ کالج کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے۔ آج میں نے ٹوکا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاشم کالج کا ایک ہونہار اور لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی بات پر سر اشفاق الجھ گئے۔ مائی گاڈ! اور اس کے چہرے کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ سر شہوار نے، کسی طرف سے اونچی آواز گونجی تھی۔ انا کو اپنے حواس قابو سے باہر ہوتے محسوس ہوئے۔ شہوار نے تو صرف کتاب ماری تھی۔ ناک سے بہنے والا خون اور مزید مار دھار سے چہرہ اور رنگین اور نیلا ہو گیا تھا۔ شہوار نے؟ یو مین شہوار سکندر نے؟ ایاز اور اس کے ساتھی کینہ توڑ نظروں سے ہاشم اور لڑکیوں کے نرگے میں نڈھال کرسی پر بیٹھی شہوار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھیں۔ جی سر۔ شہوار سر اشفاق کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ معاملہ کیا ہے؟ کسی اور پروفیسر نے بھی حصہ لیا۔ براہ راست ہاشم کو دیکھا۔ سر، یہ شہوار کو تنگ کر رہا تھا، وہ باہر جانے لگی تو اس نے راستہ روک لیا تھا۔ ڈرانے دھمکانے کے علاوہ گھٹیا لینگویج یوز کی تھی۔ سر، گالیاں تک دے دی ہیں اس نے خاصی بدتمیزی بھی کی ہے اس کے ساتھ۔ سر، شہوار نے تو بس اس کے منہ پر بدتمیزی کرنے کی وجہ سے کتاب کھینچ کر ماری ہے۔ میں ہوتا تو اس کی گردن توڑتا، آنکھیں تک نوچ لیتا، وہ خاصا جوش میں آ کر کہہ رہا تھا۔ انا نے فوراً شہوار کے یخ سرد ہاتھ تھام لیے۔ انبیلیویبل! اوہ سر اشفاق ساری صورتحال سمجھ گئے تھے۔ سر، ساری کینٹین کے سامنے صورتحال ہے
किसी से भी पूछ लें। तुम दोनों अपने अपने ग्रुप्स समेत चेयरमैन साहिब के ऑफिस में मेरे साथ चलो। मामला मार धार का है, वो अब खुद ही हैंडल करेंगे। दोनों ही मालदार घराने के लड़के थे। उन्होंने मामला खुद निपटाने की बजाय चेयरमैन साहिब के पास ले जाना ही मुनासिब समझा था। शहवार, जो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रही थी, अना के गले लगते ही एकदम रो दी। किसी जिल्लत का सामान क्या था इस शख्स ने, वो अपनी ही नजर से गिर गई थी। किसी से आंखें मिलाने के काबिल ही ना रही थी। वो लोग सर के साथ चले गए थे। बाकी मुजमा भी लम्हों में छट गया था, मगर हादसे के बाद के असरात कायम थे। अब स्टूडेंट्स शहवार के गिर्द जमा होने लगे थे। उसने अपना सुर्ख चेहरा उठाकर अना को देखा। मैं घर जाना चाहती हूँ अना, अभी और इसी वक्त। इस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो किसी का भी सामना करने के काबिल ना थी। मगर ड्राइवर को तो तुमने 4 बजे की टाइमिंग दी हुई है ना, तुम ये मोबाइल लेकर घर कॉल करो, बल्कि ड्राइवर वाले कॉन्टैक्ट नेम पर कॉल करके उसे आने का कहो। मैं फौरन घर जाना चाहती हूँ। उसने बैग से मोबाइल निकाल कर उसे थमा दिया था। शहवार की हालत वाकई खासी खराब थी। घबरा कर अना ने साथी लड़की को कहा। उसका बीपी खतरनाक हद तक लो हो चुका था। चेहरा बिल्कुल ही जर्द हो गया था। वो लोग उसे हाल में ले आई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। तुम्हारे ड्राइवर का नंबर बंद है। कई बार कॉल मिलाने पर कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो उसने कहा। उसने भीगती पलकें उठाकर उसे देखा। रोने की वजह से तो इसकी आंखें और हसीन हो गई थी। अन्ना को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। उसने फौरन नजरें चुराई। तुम शाहजेब अंकल वाले नंबर पर कॉल करो। उसने कॉल मिलाई तो 1-2 पल के बाद रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहवार बेटा खैरियत? वो शहवार के नंबर से कॉल देखकर यही समझे थे कि शहवार है। अंकल, मैं शहवार की दोस्त हूँ। कॉलेज में अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई है। वो घर आना चाह रही है। ड्राइवर का नंबर बंद था। आप प्लीज फौरन किसी को लेने भेजें। उसने आराम से सूरत हाल बताई। कॉल बंद करके उसने बहुत मोहब्बत से उसे गले से लगा लिया। चेयरमैन साहिब ने उसे बुलवाया था, मगर इस कदर जिल्लत के बाद वो अब किसी और का मजीद सामना करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पा रही थी। उसने साथ इशफाक से मना कर दिया था। कुछ इसकी हालत भी ऐसी हो रही थी कि उन्होंने फिर दोबारा ना कहा था। आज ये जो सब कुछ हुआ था उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसके हवास पहले ही साथ छोड़ रहे थे। शाहजेब अंकल को वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा था। शहवार की बजाय किसी और लड़की का पैगाम सुनकर वो खासे परेशान हो गए थे। वो अपने ऑफिस में थे, एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे, मगर शहवार के नंबर से आने वाली कॉल सुनकर वो फौरन सब मुलतवी करके खुद ही कॉलेज चले आए थे। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर उन्होंने शहवार के नंबर पर कॉल की थी। मैं कॉलेज के गेट पर हूँ। शहवार की बजाय फिर दूसरी आवाज़ सुनकर वो अब हकीकतन मुतफक्कर हुए। उनका जी चाहा वो सीधा कॉलेज के अंदर चले जाएं। कॉलेज के चेयरमैन साहिब को कौन सा उनके लिए अजनबी थे। किसी ज़माने में वो खासे अच्छे दोस्त रह चुके थे। वो तो किस्मत उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में ले गई थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे। बहरहाल एफएससी दोनों ने एक ही कॉलेज से किया था, मगर दोस्ती बरकरार थी। मैं चेयरमैन साहिब के ऑफिस में आ रहा हूँ, आप शहवार को इधर ही ले आए। नहीं अंकल, हम बस गेट पर ही पहुँच रहे हैं, आप इधर ही ठहरें, अजलत में कहकर उस लड़की ने कॉल बंद कर दी थी। वो परेशानी से वहीं रुक गए। ना जाने क्या मसला हुआ था कि उसका सेल भी किसी और को अटेंड करना पड़ रहा था। ऐसी खराब तबीयत भला क्यों कर और कैसे हो सकती है। शहवार का सुबह सुबह का रोशन तरोताज़ा चेहरा उनके जहन में झिलमिलाने लगा था। 2 मिनट बाद शहवार किसी लड़की के बाजू के हसार में गेट से निकलती दिखाई दी तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आए थे। क्या हुआ है बेटा? उन्होंने एकदम से उसे अपने मोहब्बत भरे हिसार में समेट लिया था। वो उनके साथ लगकर एक बार फिर सिसक उठी। यूं लगा एकदम कड़ी धूप से घनी छांव में आ गई हो जैसे। शहवार अंकल परेशान हो रहे हैं, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अन्ना की आवाज पर उसने बामुश्किल अपनी जज्बातियत पर काबू पाने की कोशिश की। अन्ना ने उसका बैग और दीगर अशिया भी समेट रखी थी।
क्या बात हुई है बेटा? ये तो बिल्कुल बेसुध सी होती जा रही है। उसका बिल्कुल ढीला ढाला बेजान वजूद जो बामुश्किल हवास में था, देखकर वो पहले से ज्यादा परेशान हो गए थे। बस यूं ही तबीयत खराब हो गई है, बीपी लो लग रहा है मुझे। पता नहीं शहवार इन लोगों को बताती भी है कि नहीं, सो वो टाल गई थी। शहवार कुछ भी बताती वो इसका मसला था, मगर वो अपनी तरफ से उसे मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। कब से है इसकी तबीयत खराब? उसे गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोल कर बैठाते उन्होंने पूछा तो अना ने शहवार का बैग और दीगर अशिया उन्हें थमाई। बस कुछ देर पहले ही हुई है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। ये बस घर जाने की जिद कर रही थी। इसने अपनी तरफ से उनकी तशवीश कम करना चाहिए थी, मगर उनके चेहरे पर छाई परेशानी हनूज बरकरार थी। ज्यादा खराब है तो पहले डॉक्टर के पास ही लेकर जाता हूँ। उन्होंने शहवार की तरफ भी देखा। नहीं, मुझे बस घर जाना है, लर्जिदा लहजे में शहवार गोया थी। ओके बेटा, आपने इसका ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने उसे थैंक्स कहते गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। उनके जाने के बाद वो दोबारा अंदर की तरफ बाहर आई थी। हॉल में आई तो अंसा और दीगर लड़कियां वही विराजमान थी। चली गई शहवार? वो पूछ रही थी। आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो समझ सकती थी कि शहवार जैसी हसास लड़की इस सारे वाक़ये से किस कदर मुतासर हुई होगी। जिस तरह लम्हा बा लम्हा इसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसे तशवीश हुई कि कहीं वो घर जाने तक बिल्कुल हाथ पैर ना छोड़ बैठे। वैसे आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था। अपनी चीज़ें समेटते उसने लहजे में बड़ी फिक्रमंदी की थी। ये तो हमारा ख्याल है ना, मगर जिस तरह एक लंबे अरसे से वो शहवार जैसी मोहतात लड़की का ज़ब्त आजमा रहा था, अगर हमारी जैसी आम सी लड़की होती तो कब की ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी होती। हौसला है शहवार का, जो इस सारे मामले के दौरान भी मुकम्मल हवास में थी। आंसा ने ख्याल आराई की थी। उसने खामोशी से बस उसे देखा। उसे लेने कौन आया है? उसके अंकल आए थे। वो किसी गांव से बिलोंग करती है। यहाँ वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही है। हाय, फिर तो वाकई ये सब अच्छा नहीं हुआ। वैसे इसके अंकल ने पूछा नहीं कि उसे क्या हुआ है? आंसा को एक और फिक्र हुई थी। पूछ रहे थे, लेकिन मैंने टाल दिया है। न जाने शहवार इन लोगों से मामला डिस्कस करना भी चाहती है कि नहीं, ख्वामखा मामला बिगड़ता। किसी के यहाँ रह रही है, एक और परेशानी खड़ी हो जाती उसके लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे चेयरमैन साहब के पास मामला पहुंचा है। हाशिम एंड ग्रुप यूं राह चलतों पर हमला करने वाले भी नहीं हैं। एक अरसे का साथ है, यकीनन मामला तवील होगा। चेयरमैन साहिब शहवार से जरूर बात करेंगे। आंसा के साथी ने भी हिस्सा लिया था। अल्लाह करे सब खैरियत रहे। ये अयाज जैसे लोग जमीन पर बोझ हैं। कॉलेज की शायद ही कोई लड़की हो जो इसकी सताई हुई ना हो। अच्छा है, इससे सवाल जवाब होने चाहिए। मुझसे अगर कोई मशवरा मांगे तो मैं साफ कहूँगी कि इसे कॉलेज से निकाल बाहर करें। अगर सर ने इसे रिलीफ देने की कोशिश की तो हाशिम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयाज ने इन लोगों पर हमला करके खुद अपने साथ दुश्मनी निभाई है। वो जद्दी पुश्ती जागीरदार घराने का लड़का है। उनके यहाँ तो दुश्मनियाँ ऐसे निभाई जाती हैं जैसे महबूबा से दोस्तियाँ। आंसा की मिसाल ऐसी थी कि ऐसे माहौल और गुफ्तगू में भी अना के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये क्या मिसाल हुई भला? आंसा की फ्रेंड ने हैरत से उसे देखा। वो जिंप गई थी। मेरा मतलब है कि इनकी दुश्मनियां बड़ी लंबी चलती हैं। अयाज उसके साथ पंगा लेकर सारी उम्र पछताएगा। ये आम लोग नहीं हैं। बड़ा इल्म है तुम्हें हाशिम के बैकग्राउंड का। खैर है ना? उसकी दोस्त ने उसे सर से पांव तक देखा था। उसने फाइल उठाकर उसके सर पर दे मारी। बिल्कुल खैर है। तुम लोगों को शायद इल्म ना हो कि हाशिम मेरा चचाजाद है, बिल्कुल सगा। वो धमाका करके किताबें उठाकर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की हैरत को दिलचस्पी से देख रही थी। हाय, वाकई अन्ना उनकी बातों से कुछ पुरसुकून हुई थी, वरना उसे लग रहा था कि मुसलसल एक ही वाक्य को सोच सोचकर उसका दिमाग फटने वाला है। बस कैसी बेवफा बेमुरव्वत लड़की हो तुम। इतना अरसा तुम हमारे साथ थी और तुमने मुंह से भाप तक ना निकाली। उसकी फ्रेंड आस्तीन चढ़ाकर उस पर चढ़ दौड़ी थी।
وہ بھی اس لیے کہ ہمارے والد محترم کی اپنے بھائی صاحب سے برسوں سے چپکلش چلی آ رہی ہے۔ اسی سال ہی دونوں طرف سے بھائی چارے کی فضا دوبارہ قائم ہونے کے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی ایک کڑی ہاشم کے ساتھ میری بات ٹھہرانے کا فیصلہ ہے۔ اللہ، تم اتنا کچھ ہم سے چھپا کے بیٹھی رہی، آج تک ہم سے ایک لفظ نہ کہا۔ ہم تمہیں اس طرح معاف کرنے والے نہیں۔ تم لوگوں کو بتانے کا مطلب تھا کہ تم لوگ پورے کالج میں ڈنڈورا پیٹ دیتی۔ اب بھی بتانے کا مطلب صرف پوزیشن کلیئر کرنا ہے۔ ابھی مجھے ایگزامز تک اسی کالج میں گزارا کرنا ہے، اس لیے تم لوگ اپنی زبانیں بند رکھو گی۔ خواہ ٹریٹ لیے بغیر تو ہم ٹلیں گے نہیں۔ اس کی دوستوں نے روپ ڈالا۔ اوکے، ایاز اور ہاشم والا معاملہ کلیئر ہو جانے دو، پھر زبردست ٹریٹ دوں گی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ لگتا ہے اس سارے ہنگامے کی وجہ سے باقی پیریڈز اب نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی کل جمعہ ہے، ہاف ڈے ہوگا۔ آج کا دن بھی ضائع گیا۔ نجمہ اطلاع دے کر گئی ہے۔ تمام ٹیچرز اینڈ پروفیسرز کی چیئرمین صاحب کے ساتھ فوری میٹنگ ہے، جس کا ایجنڈا ہاشم اینڈ ایاز والا قصہ ہے، اور نجمہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی پروفیسر اور دیگر لوگوں سمیت میٹنگ روم میں لے جائے گئے ہیں۔ آنسا کی دوست سائکا نے بھی بتایا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے اب یہ قصہ کیا کروٹ بدلتا ہے۔ اسے رہ رہ کر شہوار کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ روشی کو ساتھ لے کر شہوار کی طرف جائے گی۔ ایک دفعہ اس نے شہوار سے اس کا مکمل ایڈریس لے لیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے، اپنے اعصاب کو ریلیکس کرتے، وہ آنسا وغیرہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے گاڑی روکی تو تشویش بھری نظروں سے بیک ویو مرر سے شہوار کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سارا رستہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے خاموش رہی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار پریشان ہو کر پکارا بھی تھا، مگر اس کی جانب سے جواب تو ایک طرف جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ وا کرتے پچھلی سیٹ کی طرف دروازہ کھول کر اندر کی طرف جھکتے اسے پکارا، شہوار، شہوار بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ مکمل طور پر بے سود تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے باہر نکالتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہائے صاحب جی، بی بی جی نوں کی ہویا سی؟ رخشندہ باہر ہی تھی، ایک دم شور مچانے لگی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھے بغیر اندر بڑھے تھے۔ بیگم صاحبہ کو بھیجو، جلدی کرو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انہوں نے رخشندہ سے کہا تھا، پر گھر میں تو کوئی بھی نہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ تے لائبہ بی بی کسی عزیز دے گئے ہوئے نے، عادلہ بھابی تے کل دے اپنے میکے گئے ہوئے نے۔ اپنے کمرے میں لا کر انہوں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ تم اس کو دیکھو، بلکہ پانی لے کر آؤ، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تو رخشندہ نے فوراً سائیڈ میں پڑا گلاس اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ پانی لا کر اس نے گلاس شاہزیب صاحب کو تھما دیا تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، ناک دبائی، ہاتھ پیر رخشندہ مسل رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ اف، ان کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ صاحب، بی بی جی نوں کی ہویا سی؟ وہ اٹھ کر جیب سے موبائل نکال کر کال ملانے لگے تھے۔ رخشندہ شہوار کو اس طرح دیکھ کر اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں زبیری، میں شاہزیب بول رہا ہوں، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ نہیں، گھر پر ہوں، فٹافٹ پہنچو۔ نہیں، تمہاری بھابھی تو ٹھیک ہیں، شہوار بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں، بے ہوش ہے۔ میں تمہارے آنے تک کوشش کرتا ہوں۔ رخشندہ دل جمی سے اس کو ہوش میں لانے کی جتن کر رہی تھی۔ انہوں نے شہوار پر ایک نگاہ ڈال کر پھر نمبر ملائے تھے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ میں گھر پر ہوں، اپنی امی کو لے کر فوراً گھر آؤ، شہوار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باقی تفصیل گھر آ کر معلوم کر لینا۔ وہ پھر شہوار کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی نبض رک رک کر چل رہی تھی۔ ایک کراہ کے ساتھ اس کی مسلسل بے ہوشی ٹوٹی تھی، مگر حواس میں وہ پھر بھی نہ تھی۔ کراہ کے بعد اس کی طرف سے پھر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر زبیری تھوڑی دیر میں پہنچ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اس کی ہارٹ بیٹ اور نبض چیک کرنے کے بعد اسے ایک انجیکشن لگایا تھا۔ بچی کے اعصاب پر خاصا برڈن ہے۔ ہارٹ بیٹ اور نبض سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دل و دماغ سخت قسم کے صدمے کی زد پر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ صبح صبح کالج گئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی۔ خدا نہ خواستہ گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ پریشان ہو۔ کالج میں ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ کسی دوست نے مجھے اس کے نمبر سے کال کی تھی، میں فوراً جا کر لے آیا تھا۔ تب سے اب تک یہ بے ہوش ہے۔ او
وہ پھر شہوار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے تھوڑی کوشش کے بعد ہوش تو آ گیا تھا، مگر اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ڈاکٹر زبیری نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی، چند گھنٹے اسے آرام کرنے دیں، ڈسٹرب نہ کریں، جب اٹھے تو بار بار پوچھ کر پریشان نہ کریں، آرام اور سہولت سے پوچھیے گا کہ کیوں پریشان ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے انہوں نے شاہ زیب علی صاحب کو بھی تسلی دی تھی، جو مسلسل ٹینشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، تبھی گاڑی رکنے اور پھر 2 منٹ بعد افشاں، لائبہ اور مہر النساء بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو سرسری سلام کرتے وہ فوراً بستر کی طرف لپکی تھی۔ سوتی ہوئی شہوار کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسے لیٹی ہوئی ہے؟ ٹیک اٹ ایزی بھابی، یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے، اب اس کے اعصاب نارمل ہو رہے ہیں، نیند میں ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد بیدار ہوگی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ ڈاکٹر زبیری نے مہر النساء بیگم کو بھرپور تسلی دی تھی۔ شکر ہے مولا کا، لائبہ نے بتایا تو میں تو سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، مگر یہ تو کالج گئی تھی نا، آپ کو کہاں مل گئی؟ اب کہ انہوں نے حواس بحال کرتے صورتحال سمجھتے پوچھا تھا۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور کو تم لوگ لے کر گئی ہوئی تھی، مجھے اس نے کال کی تو میں لینے گیا تھا۔ لائبہ بھابی بھی پرتشویش نظروں سے آنکھیں بند کیے لیٹی شہوار کو دیکھ رہی تھی۔ مگر اس کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ لائبہ بھابی نے شاہ زیب علی صاحب کو دیکھا۔ بی پی لو ہے، اسی وجہ سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ کرسی پر ٹکتے ڈاکٹر زبیری نے سہولت سے کہا تھا۔ ہاں، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ آج کی لڑکیوں میں یہ اتنی سی تو جان ہے، بی پی تو خود لو ہونا ہے، اوپر سے اتنی مشکل پڑھائی ہے، سارا دن موٹی موٹی کتابوں کو چاٹنے اور ہسپتال کے چکر لگاتے، یہ حالت تو ہونی ہی ہے نا۔ مہر النساء بیگم نے فوراً نتیجہ نکالا تھا۔ شاہ زیب علی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، انہوں نے خود کو تسلی دی۔